शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वो अल्लाह ही है जिसने तरह-तरह के बाग और ताकस्तान और नखलस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाईं जिनसे किस्म-किस्म के माकूलात हासिल होते हैं। ज़ैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें। और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो और हद से न गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से जो जानवर भी पैदा किए, इनसे सवारी बरबरदारी का काम लिया जाता है और वो भी जो खाने और बचाने के काम आते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के लिए ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ ना कि कुरान का जो मिजाज है वो क्या है, उस माशरे को अरब की दुनिया के हिसाब से, ताकि उनको बात ज़रा अच्छी तरह गहराई से समझ आ सके। तब थे ही जानवर, कारें, जहाज़ तो थे ही नहीं। तो अल्लाह ताला फिर उन्हीं के हिसाब से कानून दे रहे हैं कि किस तरह एक चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दी है, एक चीज़ से तुम कितने फ़ायदे लेते हो। सुभान अल्लाह, सवारी उस पे करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर जब चाहो तुम उसको ज़िबा करके उसको गोश्त खाते हो। उसके जो ऊपर खलड़ी है, उससे तुम कितनी चीज़ें बनाते हो, अपने लिबास उससे बनाते हो, ख़ैमे बनाते हो, नीचे बिछाने की चटाइयाँ बनाते हो। और ये कि एक जानवर को जब तुम ज़िदा करके खाते हो, एक जानवर के अंदर ही हर जो पार्ट ऑफ उसका जिस्म का गोश्त का हिस्सा है, उसका लज़्ज़तें अलग-अलग है। रब के कुर्बान जाऊँ, जो इंसानी लज़्ज़तों के इतने ज़्यादा पहलू खोल देते हैं, एक ही चीज़ के अंदर कई लज़्ज़तें। तो मेरे रब का ये एहसान है और वो हमसे सिर्फ़ एक ही मुतालबा करता है कि मेरा शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। जो ये नेमतें खा कर के मेरा शुक्र करोगे तो मैं और नेमतें बढ़ाऊँगा। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। भई देखो खुदा का क्या मुतालबा है कि तुम लोग रहमान की नेमतें खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए अल्लाह ताला हमें वार्निंग दे रहे हैं और बड़ा बारीकी से समझा रहे हैं कि शैतान ने ही अल्लाह को कहा था कि मैं इनको भटकाऊँगा और अपने पीछे लगाऊँगा। आपने इनकी वजह से मुझे मरदूद करार दिया है। मैं बेहतर हूँ, तो ये मिट्टी का बना हुआ। उसका जो चैलेंज था ये कि मैं इन्हें भटकाऊँ, साथ लगाऊँगा। अल्लाह ताला उसके अगेंस्ट हमें तरबियत दे रहे हैं कि भई अपने दुश्मन की तरफ ना जाओ, अपने रब रहमान की तरफ आओ, जो तुम्हारा इतना मेहरबान है और तुम्हारी खातिर जो उसने उसको मरदूद करार दिया तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। तो तुम अपने आप को पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो और अपने दुश्मन को भी पहचानो और अपने मेहरबान रब को भी पहचानो। असल ये सारा जो अल्लाह ताला निक्शी खींच रहे हैं, ये एक पहचान के तौर पर कि इंसान समझ जाए, अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज़ कर ले। तो अल्लाह ताला दोस्त के लिए भी मेयार दे रहे हैं और दुश्मनी के लिए मेयार दे रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म के और 2 बकरी की किस्म से। ऐ नबी सल्लल्लाहु इनसे पूछो, अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों? ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊँट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से पूछो, इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों? क्या तुम उस वक़्त हाज़िर थे जब अल्लाह ने उनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर इस शख्स से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है, इसमें तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। अब सुभान अल्लाह, चंद चीज़ें सिर्फ़ हमारे लिए हराम हैं, बाकी तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल की हैं। और ये जो जितनी चीज़ें हराम अल्लाह ने गिनी हैं, इनमें भी अभी मैंने बताया ना कि इन चीज़ों के खाने से इंसान की जिस्म और रूह, ईमान मुतासिर होते हैं। तो अगर मुतहर चीज़ खाई जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जिस्म हेल्दी सेहतमंद रहता है, बल्कि हमारी रूह भी सेहतमंद रहती है और वो नेकियों के लिए दौड़े लगाने वाली बनती है और इस जिस्म का वो बेहतरीन मुसर्रिफ करती है। कोई चीज़ इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुज़र से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है।
اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجوز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھر پھیرا نہیں جا سکتا۔ اب اوپر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہودیوں پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ناخن والے جانور اور ہڈی کے ساتھ اگر جو چربی ہے وہ بھی، یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح سے قوانین میں کس دیا کہ اگر وہ خدا کے نافرمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوانین اور شریعت کو بڑا ٹائٹ کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی اتنی انتہا کی۔ جب یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے وہ فطرت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، جب اللہ نے ان کو جمعۃ المبارک تو کہتے نہیں اللہ میں ہم نے جمعہ نہیں لینا، ہم نے تو ہفتہ لینا، یہ نہیں گستاخیاں دیکھیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس بات پر کہا کہ ہفتے کے دن تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، خود نہ نوکر سے کام لینا ہے، اور تم نے ہفتے والے دن جو ان کا گڈھے جو گاؤں میں ہوتے ہیں اور آگے بیل جو ہے تم نے وہ بھی بیل نہیں گڈھے کو لگانا، تو ایک پورا دن سٹل ایک ہی حالت میں رہنا، جبکہ طبیعت کی فطرت کے اندر نافرمانی ہو تو پھر وہ کچھ دیر کے بعد ہی پھر نافرمانیوں میں اور اللہ کے قوانین کی خلاف ورزیوں میں لگ جاتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں نے ان پر، اب ایک ہڈی کے ساتھ سے چربی کا سینسٹیوٹی اتارنا خاصا مشکل کام ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال اور آسان کر دی۔ تو یہ ہے کہ اس لیے کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے دربار میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی زیادہ سوال نہ کرے، بلکہ اطاعت کا عالم ہو کہ جو بھی کہا جائے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مجسمہ بن جائے انسان۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری کیا سرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلہ میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ بس اصل جو ایشو ہے سارا وہ کیا ہے کہ جو ان سے یہودی تھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو عیسائی تھے وہ تو حد سے ہی گزر گئے، انہوں نے تو عیسیٰ اور اس کی ماں سب کو ہی کو خدا کا خدا بھی بنا لیا اور اولاد بھی بنا دی اور بہت کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر جو یہ سختیوں اور یہ اذیتوں کا اور شریعت کی سختی آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا تھا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں یہی کب تھی؟ تورات میں، اور وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دی تاکہ پتہ چلے کہ آسمانی کتابیں کس طرح مشترک ہے قانون میں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پہلی اور آخری بات اللہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی بتا رہے ہیں۔ پہلا مجرم کون ہے؟ جو رب تعالیٰ رحمان و رحیم رب کے ساتھ کسی اور کو بھی کچھ ایسی صفت کا، اگر اللہ کی صفتوں میں کوئی ایک صفت کے بھی کہہ دیتے ہیں آپ فلانے بندے میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب یہ جو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، قرآن کے اندر دوسری دفعہ اللہ فرماتے ہیں مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اچھا یہ دیکھو آیت ایک ہی ہے لیکن ایک لفظ کے فرض سے معنی کا مطلق بدل جانا سامنے آ رہا ہے۔ یہاں کہا مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، دوسری آیت میں کہا مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ڈر سے یہ ہے کہ آلریڈی انسان سٹیبل ہے، مالدار ہے،
تو وہ اس لیے اولاد کو قتل کر رہا ہے کہ اگر میری اولاد زیادہ ہوگی تو میرا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ جو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ آلریڈی بندہ مفلس ہے اور اب وہ اولاد کو مار رہا ہے کہ بھئی میں پہلے ہی غریب ہوں اور اولاد میری زیادہ ہوگی تو میں پھر اور بالکل غریب ترین ہو جاؤں گا۔ تو یہ دونوں ایک اشارے سے تھوڑے تھوڑے فرق سے اللہ نے دو آیات، ایک جہاں سورہ نام میں ڈالی ہے اور ایک بنی اسرائیل میں ڈالی ہے، اور بتایا ہے کہ دونوں ہی حالتوں میں تمہاری یہ حرکت انتہائی غلط ہے۔ بھائی تمہارا رازق بھی میں ہوں، تمہارے بچوں کا رازق بھی میں، جو کوئی دنیا میں آتا ہے وہ اپنے مقدر کا رزق لے کے آتا ہے، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق دے دے، اس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک اسباب ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں اور وہ کہاں کہاں سے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل رازق ہے رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان دو اشاروں سے ہمیں بات بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی کڑی حرکت ہے اولاد کا قتل، اس کے لیے اب ہم کہیں کہ لوگ بھی وہی کرتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو جو پیچھے مسلمانوں کے اندر، خصوصی پاکستان کے اندر، اتنا بڑا مجرمانہ یہ ماحول بنا کہ دو بچے اور باقی سارے بند کرو، تو یہ دو بچوں اللہ تعالیٰ یہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے کہ جس کے زیادہ اولاد ہوگی قیامت کا دن اس کا درجہ زیادہ ہوگا، یہ ہماری ہمارا بہترین صدقہ جاریہ یہ اولاد ہوگی، ہماری نیکی کا حصہ بنے گی۔ تو ہم نے پیچھے پڑا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ان سی تھی، ان کی والدہ نے کیا کہا تھا، اللہ مجھے اولاد دے، تو وہ میں تیرے دین کے لیے وقف کروں۔ تو اگر ہماری اولادیں زیادہ ہیں یا کم ہیں، اگر ہم دین کے لیے ان کو پیدا کر رہے ہیں اور پال رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ دیکھیں دنیا میں کتنا خوبصورت کنسیپٹ بنے گا ان کے پالنے کا اور ان کے ہماری جنت بنانے کا۔ تو یہ جو کافرانہ ہمارے ذہن ہے، یہ ماحول کے اندر اتنا زیادہ پنپ گیا، اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، باہر پچھلے دنوں میں بچے کم ہو تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا تھا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آؤ، اللہ تمہارا بھی رازق ہے، تمہارے بچوں کا بھی رازق ہے۔ یہ اتنی مجرمانہ حرکت کر کے اولاد کے قتل کی تو تم آخرت کی جہنم مت خریدو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اب سبحان اللہ، اگر اس آیات کی روح کو دیکھا جائے تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ انسان کتنا خود غرض ہے، مال ہی کے چکر میں وہ کیا کیا جرم کر ڈالتا ہے۔ تو مال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس کتنا بھی مال ہے، میں بہت جلدی سے دنیا سے جاؤں گی تو اسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو پتہ ہے اتنی عارضی چیز جس کی ذمہ داری خود رحمان نے لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رزق تیرے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے جیسے موت کا فرشتہ۔ تو بھیا اب مجھے تو صرف نیکیوں کی محنت کرنی ہے، رزق کی مجھے محنت ہی نہیں کرنی، کیونکہ وہ میرے رب کا لکھا ہوا فیصلہ ہے اور اسے مجھے دینا ہی دینا ہے۔ تو یہاں جو مال کی دنیا کی محبت میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہم کر ڈالتے ہیں، دوسروں کے حق کھاتے ہیں، بے انصافیاں کرتے ہیں اور اولادوں کو قتل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک قانون کے حیثیت سے ہمارے اوپر نافذ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے اندر یہ جو ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ بھی کیا ہمارے اندر سے مال کی محبت کو زائل کرنا۔ تو جو اللہ نے کہا مجھے قرض حسنہ کون دے جو میں اسے بڑھا چڑھا کے واپس کروں، تو وہ بھی کیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو کل کی الحمدللہ، اور دنیا کی اس مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت کے سودے کرنے والے بن جاؤ۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ
تورات کا حوالہ دے کر فرما رہے ہیں بھئی وہ بھی خدا کا کلام تھا، اس میں بھی رحمتیں اور برکتیں تھیں، انسان کی رہنمائی کی نعمتیں تھیں۔ اور آج جو کتاب، یعنی اسی کتاب میں ذکر تھا کہ یہ کتاب آئے گی آخر میں، تو اللہ تعالیٰ فرما آج ان تم کو یہ نعمت عظیم دی ہے، برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب سبحان اللہ، یہ دیکھیں، میں قربان اس رب رحمان کے کہ وہ کسی کا باؤنڈ نہیں ہے اللہ، ہم تو باؤنڈ ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، تو ہم جو تقوی کا اختیار کریں گے، پیروی کریں گے نیکیوں کی اور اللہ کی خوشنودی کے دوڑے لگائیں گے، تو پھر بھی اللہ پابند نہیں ہے کہ وہ ضرور ہمیں قبول بھی کر لے اور ہم پر رحم بھی کرے۔ اللہ فرما رہے بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، مالک کی مرضی ہے بھائی، وہ مجھے قبول کرے کہ مجھے رد کر دے۔ تو جو بھی کوئی محنت کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ جو تربیت دی گئی کہ ابراہیم کی طرح تمہیں ہم نے ہمیشہ کیا کہنا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ مجھے قبول فرما رہے، تو یہ ہماری دعاؤں کا لازمی حصہ بن گیا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی، اور وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راستہ ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب سبحان اللہ، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، انہیں اس روگردانی کی پاداش میں بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اب اس میں بڑا گہرا پیغام ہے۔ یہ کفار مکہ جو اس وقت مخاطب تھے، وہ جانتے تھے کہ جب بھی انسان نے اللہ کے قانون کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آئے، ان قوموں پہ، اور کس طرح برباد ہوئیں، اور ان قوموں کے نشانات ابھی باقی ان کے رستوں میں موجود تھے۔ جب وہ تجارت کے لیے جاتے تو راستے میں وہ تباہ حال بستیاں نظر آتی جو اللہ کے قانونوں کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو وارننگ کر رہے ہیں، بھئی تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ خود آ جائے یا فرشتے، جس طرح پہلی قوموں پہ آئے تھے؟ تو وہ کچھ چاہتے ہو تمہارے ساتھ وہی عذاب کا معاملہ بن جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہاں وارننگ کے بعد فرما رہے ہیں، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، وہ اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بدی لے کر آئے گا، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ جو 10 گنا اجر ہے، یہ ہمارا روٹین کا ڈیلی زندگی میں جو ہم عام حالات میں، یعنی اگر ہم نے الف لام میم کہا تو کیا ہوا، 30 نیکیوں کا اجر مل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کلام کو سمجھ کے پڑھا تو 70 گنا اجر، اور اسی ہی کا اجر رمضان المبارک میں 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو اب رمضان المبارک کے اندر کتاب اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے دوڑ لگا کر کے تو 700 گنے اجر کا مستحق بننا ہے، تاکہ الحمدللہ سال بھر کی ہماری کوتاہیاں بھی اللہ کور کر دے، اور آئندہ کی زندگی کے لیے اللہ نور اور روشنی بنا دے، اور ہمیں جنت کا خریدار بھی بنا دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے بھی یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب سبحان اللہ، جب بھی قوموں کی بات ہوتی ہے عذابوں کی اور ساری، اس کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ وجہ، ساری ہی امتیں ابراہیم علیہ السلام کو جانتی تھی، کفار مکہ تو خاص طور پہ بہت جانتے تھے، اور سبھی ان کو رسپیکٹ بھی دیتے تھے، اور کفار کہتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ ہمارا جو دین ہے وہ یعنی فلا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو گن گن کر کے دس کر کے تو پھر اشارہ دے دیتے ہیں ابراہیم کا کہ تم لوگ کہتے ہو میں ابراہیم دین پر ہے. بھائی ابراہیم تو وہ بندہ تھا جو اتنا شفاف تھا، اتنا بلند تھا، اتنا اللہ سے محبت کرنے والا تھا، اتنی قربانیوں دینے والا تھا، اتنا اطاعت والا تھا. اللہ اکبر. اور جس کی ترجیح ایک ہی تھی، رب کی محبت اور اطاعت. تو تم لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہو. وہ ہے یہ ایکچوئل ابراہیم جسے قرآن بتا رہا ہے. تم لوگوں کا جو ابراہیم ہے وہ تم نے ذرا اس کو غلط کر ڈالا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ مشرکوں کے تذکرے بار کیا فرماتے ہیں؟ کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ مشرک اور جہود کو کہہ رہے ہیں کہ تم بات مان کے نہیں راضی، اور جس کے تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے رہنما تھے، ان کی یہ حالت تھی کہ ان کا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے تھا. سبحان اللہ. اور اطاعت میں ان کا کوئی ثانی نہ ہوا. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیے. خلیفہ کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ خلیفہ خلف سے نکلا ہے. خلیفہ کہتے ہیں کسی کو اپنے پیچھے چھوڑنا کچھ اختیارات دے کر. تو زمین پہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیارات دے کر چھوڑا ہے. تو ایکچوئل ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے بھائی، ہم اس کے غلام ہیں. تو یہ اختیارات جو ہے انہی کے ذریعے سے ہم کبھی جہنم خریدتے ہیں اور جنت خریدتے ہیں. فرما رہے ہیں تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. تو کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے کا ایکچوئل مقصد یہ ہے. یہ میں آزمائش کا گھر ہے دنیا. اللہ تمہیں دے کر کے دیکھتے ہیں کہ تم کتنے اطاعت گزار بنتے ہو اور کتنے نافرمان بنتے ہو. کیا اللہ ہی کے دیے ہوئے سے تم جنت خریدتے ہو یا جہنم خریدتے ہو؟ رحمان سے محبت کرتے ہو یا شیطان سے محبت کرتے ہو؟ تو یہ زندگی ایک آزمائش ہے. اس تمہیں راحت کا گھر مت سمجھو کہ ہم یہاں سونے ہی آئے ہیں، کھانے پینے انجوائے کرنے آئے ہیں. نہیں، ہر ایک سانس کا حساب ہوگا کل. اور ایک مومن جو ہے اس کا مقصود حیات ایک ہی ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور کل کی وہ جنت جو ہم کھو چکے اس کو ون کرنا، اس کو جیتنا. تو اس کے لیے ہمیں قرآن، نماز، اللہ کے ذکر، مردود سے بچنا اور نیکیوں میں ہمتن رہنا، یہ ہمارے لیے کل کا الحمدللہ سرمایہ ہوگا جنت خریدنے کا. اللہ فرما رہے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے.